अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं एनी सत्तार और आप देख रहे हैं ट्रेड न्यूज़। इस वक्त रेलवे के वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए देखते हैं। इन्होंने सियासी इंतकाम लिया, इन्होंने हमें जेलों में डाला, 3.5 साल रगेदा हमें 1 रुपए की करप्शन ये साबित नहीं कर सके क्योंकि थी नहीं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अदालतों ने नोटिस लेना शुरू किया, हाई कोर्ट्स के फैसले आए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले आए। फिर आपने खातून की हुर्मत का, मरियम औरंगजेब थी, उनका ख्याल नहीं किया। आपकी अपनी माएँ बहनें बेटियां नहीं है। फिर शाहजैन बुख्ती एक बैकग्राउंड के साथ है, उनके साथ आपने मिसबिहेव करवाया वहां पे। यानी एक तरफ आप सबसे बड़ी बात, आप बारगाहे नबूवत में खड़े हैं और वहां पे आपको तमीज नहीं है बात करने की, आप बदतमीजी कर रहे हैं। और उस पर एक औरत के साथ आप मिसबिहेव खातून के साथ कर रहे हैं। और फिर आपने वहां गए हैं, शहबाज शरीफ साहब कोई जाती काम से गए हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान क्राइसिस में है और सऊदी गवर्नमेंट ने हमेशा पाकिस्तान की फराख दिलाना मदद की है। खजाना आप खाली छोड़ गए हैं, आपने उस हुकूमत को भी मैनेज किया है। वो क्या सोचेंगे पाकिस्तान के बारे में? सैकड़ों लोग वहाँ पकड़े गए हैं, लाखों पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं, मेहनत कश। आपने उनका मुस्तकबिल भी खतरे में डाल दिया है। सबसे बड़ी फॉरेन रेमिटेंस जो है वो सऊदी अरेबिया से आ रही है पाकिस्तान में, उस पर पाकिस्तान चल रहा है। इन बेगैरतों को कोई शर्म नहीं है, इन्हें कोई हया नहीं है, कोई इनको लगाम डालने वाला नहीं है। हम डाल सकते हैं, मजबूरी है कि हमें वजीर बना दिया गया है। मैं बड़ी खुली बात कर रहा हूं, लगाम डालनी तो आती है, लेकिन मुश्किल यह है कि वजारत का बोझ पड़ गया। मगर यह तो नहीं हो सकता कि हम बात नहीं करें। तो बात हम जरूर करेंगे, इस पर एहतजाज भी करेंगे, बात भी करेंगे, इन्हें बेनकाब भी करेंगे। कल सूरी साहब के साथ जो हुआ, हमें बहुत अफसोस है इस बात का। जो भी किया उन्होंने, आइन शिकनी की, जो भी किया, उसका ये मतलब नहीं है कि कोई उनको असॉल्ट करे, उन पर हमला कर दे। नहायत नामाकूल और नामुनासिब बात है। लेकिन आप किस किस को रोकेंगे? अगर आप इस तरीके से हमले करेंगे और बदकिस्मती से उसके रद्द अमल में हमले शुरू होंगे तो बनेगा क्या माशरे का? आप यहाँ खाना जंगी शुरू करवाना चाहते हैं और ये शख्स यही चाहता है, चिपका हुआ इक़्तिदार के साथ। कभी स्पीकर को कहता है गैर कानूनी काम करो, कभी डिप्टी स्पीकर से आइन तोड़वा देता है, कभी आरिफ अलवी साहब को अपने टूल के तौर पे यूज़ करता है, वो आइन को तोड़ते हैं। कभी गवर्नर हाउस के साथ मजाक किया जाता है, कभी चीफ मिनिस्टर का ओथ नहीं लेने देते। आप धींगा मुश्ती करते हैं आप सारों के सामने। इन्होंने पंजाब असेंबली में बदमाश ले आए थे और असेंबली के ईवान पे फ्लोर पे ले आए थे। फिर उसके बाद ड्रामे करते हैं, जाली ड्रामे करते हैं, जख्मी होते हैं तो 2 घंटे में ठीक हो जाते हैं। ये क्या लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये फितना है। मैं आपको बताऊं, ये फितना इमरानिया है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सियासी जमातें इस तरह अपने आप को कंडक्ट नहीं करती। करोड़ों रुपया इस इमरान खान और उसके शत्रुओं ने खर्च किया, हमें चोर साबित करने के लिए कुछ साबित नहीं कर सके क्योंकि सब बकवास थी, झूठ था। असल करप्ट, असल डाकू ये खुद है इमरान खान। अभी तो इसका बहरूप उतरना शुरू हुआ है। अभी तो तोशा खाने की कहानी सामने आई है। अभी तो जो फ्रंट विमेन है उसकी कहानी सामने आ गई है, जो दुबई भाग गई हैं। अभी तो कहानियां मंजर यहाँ पे आने वाली हैं। इस शख्स ने कहाँ रियासत पाकिस्तान को बदनाम नहीं करवाया। और बात बढ़ते बढ़ते अब बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुंची है। हम कितने भी गुनाहगार हैं, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले वहां जाने से? हर मुसलमान वहां जाता है अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए, वहां ना जाए तो कहां जाए? अगर हरमैन शरीफैन नहीं जा सकते तो फिर कहां जाएं? यह जवाब दिया जाए। शेख रशीद का भतीजा जो एमएन ने करवाया हुआ, उसने जाल धांधली करके उसने नबी पाक सरकार की बारगाह के बाहर खड़े होकर वीडियो क्लिप लोड की है, आप सब ने देखी है। फखरी अंदाज में वो कह रहा है कि हमने इनको भगा दिया है और अब ये तरावियों में भी नहीं आ सकते और यहाँ पे आके ये इबादत नहीं कर सकते। तुम हो कौन? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने ये बात की बारगाह रिसालत में खड़े होके? खुद शेख रशीद ठीक कहता था, जैसे पिंडी का शैतान राना सनाउल्लाह, आज मैं भी पहली बार कह रहा हूँ।
اس نے پہلے سے کہہ دیا تھا, وہ بھی ویڈیو کلپ آ گئی ہے کہ ان کے ساتھ کل جو ہوگا وہاں پہ وہ سب دیکھیں گے. پھر اس کے بعد عمران خان کا وہ ایک لفنڈر دوست, وہ جب جا رہا تھا وہاں سے, وہاں پہ ایئرپورٹ پہ شاید ہیتھرو کی تصویر ہے کہ میں جا رہا ہوں, وہ بھی آ گئی ہے مانچسٹر کی. اور اس کے بعد وہاں پہ وہ ڈیٹیکٹ ہوا, پایا گیا موقع پہ, آپ سب نے دیکھا, ہم نے اس کو دیکھا. یعنی یہ پڑ الٹی گئی ہے ان کو, یہ اپنی طرف سے چلے تھے ہمیں امبیرس کرنے, اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر امبیرس ہی کرنا ہے تو اس کے لیے پاکستان میں 10,000 جگہ موجود ہیں. آپ گئے کدھر ہیں؟ جو ہماری سجدہ گاہ ہے, جو ہماری عبادت گاہ ہے, جس سے مقدس حرمین شریفین سے کوئی جگہ ہو نہیں سکتی کائنات میں, آپ وہاں جا کے آپ نے بدتمیزی کرائی, اور پری پلانڈ بدتمیزی کروائی. پھر آپ نے خاتون کی حرمت کا, مریم اورنگزیب تھی, ان کا خیال نہیں کیا. آپ کی اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ پھر شاہدین بگٹی ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ آپ نے مس بہیو کروایا وہاں پہ, اور یہ شخص یہی چاہتا ہے, چپکا ہوا اقتدار کے ساتھ. کبھی اسپیکر کو کہتا ہے غیر قانونی کام کرو, کبھی ڈپٹی اسپیکر سے آئین توڑوا دیتا ہے, کبھی عارف علوی صاحب کو اپنے ٹول کے طور پہ یوز کرتا ہے, وہ آئین کو توڑتے ہیں. کبھی گورنر ہاؤس کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے, کبھی چیف منسٹر کا اوتھ نہیں لینے دیتے. آپ دھینگا مشتی کرتے ہیں آپ ساروں کے سامنے. انہوں نے پنجاب اسمبلی میں بدماش لے آئے تھے اور اسمبلی کے ایوان پہ فلور پہ لے آئے تھے. پھر اس کے بعد ڈرامے کرتے ہیں, جعلی ڈرامے کرتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں تو 2 گھنٹے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فتنہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ فتنہ عمرانیہ ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. سیاسی جماعتیں اس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ نہیں کرتی. اور تو اس پہ آپ یہ دیکھیں, پی ٹی آئی کے لیڈران کل ٹویٹس کر رہے ہیں, فخریہ, ان کے سابق وزراء. آپ ان کا مینٹل لیول آپ اس کا امیجن کریں. جہالت کے, یعنی جہالت کے اعلیٰ ترین مقام پر یہ لوگ فائز ہیں. پھر جب اس کا بلو بیک آیا اور لوگوں نے ان کو کنڈیم کیا, پھر اپنی ٹویٹس انہوں نے ڈیلیٹ کرنی شروع کر. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور میرے ساتھی یہ سمجھتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر با ایمان شخص کو اس کی مذمت کرنی چاہیے, اور ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ تمہیں کس نے اس بات کی اجازت دی کہ تم حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کرو؟ بدبختو, تم نے اپنے لیے عذاب کا گڑھا کھود لیا. مغفرت مانگو, معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ گستاخ رسول کی سزا کی معافی نہیں ہو سکتی. یہ بھی پتہ نہیں ہے آپ کو؟ آپ جا کدھر رہے ہیں پاکستان کو لے کے؟ کتنا مشکل ہے ہمارے لیے, ہم باہر نکل کے تو کہیں کہ ان کے ساتھ یہ کرو وہ کرو, اگر کہنا چاہیں تو, مگر ہم نے پاکستان میں لڑائی تو نہیں کروانی. یہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو ملک میں خانہ جنگی کروانا چاہتا ہے, یہ گھراؤ کر لیتا ہے دارالحکومت کا, ریاست پہ حملے کرتا ہے. حکومت میں آتا ہے تو یہ قومی مفادات کے ساتھ کھیلتا ہے, یہ اپوزیشن سے انتقام لیتا ہے, بولنے والے صحافیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے, اور اس کے آئین سے کھلواڑ کرتا ہے, آئین توڑتا ہے, دوسروں کو کہتا ہے کہ دوسرے غدار ہیں. عمران خان جواب دو, کاغذ نہ لہراؤ ہوا میں. اگر سچے ہو تو عدالت کے اندر جاؤ نا, وہ کاغذ لے کے جاؤ اور غدار ثابت کرو. یہ ہوا میں لہرانے کا جو ڈرامہ کرتے ہو شوبدہ باز, اس سے بات نہیں بنے گی. اور اگر تم ہمیں غدار کہو گے تو ہم ثابت کریں گے تم غدار ہو, جو ہم کہنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں غدار سازی کی فیکٹریاں بند ہو, تم مجبور کر رہے ہو. اور اگر تم ہمیں غدار کہو گے تو ہم ثابت کریں گے تم غدار ہو, جو ہم کہنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں غدار سازی کی فیکٹریاں بند ہو, تم مجبور کر رہے ہو. ٹرمپ کے تلوے تم چاٹتے تھے جا کے, پاگل ٹرمپ کے, ہم نہیں چاٹتے تھے. ہمارے لیڈر نے تو نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا تھا, امریکنز کے پریشر کو خاطر میں نہیں لے کے آئے تھے. مودی کے آنے کی دعائیں تم کرتے ہو, انتہا پسند مودی کی. اس سے ملاقاتیں تم نے کی تھی جا کے انڈیا میں. اور وہ جو یہاں جاسوس پکڑا گیا تھا ان کا, جو ابھی تک پاکستان کی حراست میں ہے, کلبھوشن, اس کے لیے قانون سازی تم نے کروائی ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. جھوٹے آدمی, تم لوگوں کو کہتے ہو کہ لوگ غدار ہیں, تم غدار ہوگے, تمہارے ساتھی غدار ہوں گے. تم نے آئین توڑا ہے, جو آئین توڑتا ہے وہ سنگین غداری کا مرتکب ہوتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. تم آرٹیکل 6 کے مجرم ہو, دوسروں کو غدار کہتا ہے. تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ اگر سچا عمران خان اور اس کے ساتھی,
ویسے تو یہ آدھی جھوٹے ہیں، تو یہ غداری کے ثبوت لے کے جائیں ملک کی سب سے بڑی آئینی عدالت کے اندر اور ہمیں بے نقاب کریں وہاں پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ قابل معافی نہیں ہے، اس پہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی، اس پر امت ان کو معاف نہیں کرے گی۔ انہوں نے امت مسلمہ کے زخموں پہ نمک پاشی کی ہے، یہ توہین کے مرتکب ہوئے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی سزا کیا ہے، انہوں نے کیا حرکت کی ہے، اور اس پہ اترانا، اس کو پروپیگیٹ کرنا، یہ تو عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر تقسیم در تقسیم پیدا کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان کا جو یہ فتنہ عمرانیہ ہے اس کا بالکل مقابلہ کیا جائے گا ڈٹ کے۔ ہم نے ابھی بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے، ابھی بھی ہم نے صبر اور ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے۔ یہ گھروں سے نہیں نکل سکتے، کیوں گھروں سے نہیں نکل سکتے؟ کوئی حد ہے بھائی کرنے والی؟ ہم نے یہاں امریکتوں کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے یہاں زندان خانوں کا سامنا کیا ساری زندگی، ہم گھروں سے نہیں نکل سکتے؟ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو کہتا گھروں سے نہیں نکل سکتے، تمہارا پاکستان پر کیا لگاو ہے؟ تم تو ایک پے بوائے تھے ساری زندگی، اور جتنا تم بدتمیزی کرو گے تمہیں جواب دیا جائے گا۔ گو ہم تمہارے جتنے بدتمیز نہیں ہو سکتے، اتنی لمبی زبان ہماری ہے نہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کبھی خواتین پہ حملہ کر دو، آپ اب حرم شریف تک جا پہنچے ہو، آپ کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اور کوئی جو چوری کیا تو چوری کے ثبوت لے کے آؤ، تمہارے ثبوت تو سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ 3.5 پونے 4 سال وزیر اعظم رہا ہے، اس نے کسی آدمی کو سلام نہیں کیا اپوزیشن میں، کبھی آپ نے اسے کسی سے ہاتھ ملاتے نہیں دیکھا۔ یہ کون ہوتا ہے فیصلے کرنے والا، ججمنٹ دینے والا کہ فلاں چور ہے، فلاں غدار ہے، فلاں کا ایمان ٹھیک نہیں ہے؟ نہ یہ مفتی ہے، نہ یہ کوٹ ہے، اور یہ ایک سیاستدان نما ایک آدمی ضرور ہے، سیاستدان بھی نہیں ہے، سیاستدان اس طرح سے نہیں ہوتے، اور کبھی یہ کوئی ثبوت لے کے نہیں جاتا کورٹ میں۔ دیکھیے نا، اسے چاہیے کہ اگر یہ کہتا ہے کہ سازش ہوئی ہے اور یہ کہتا ہے میرے پاس ثبوت ہے، تو پاکستان کی عدالتیں کھلی ہیں، وہاں جائے اور ہمیں ایکسپوز کر دیں۔ یہ کبھی نہیں کرے گا کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ایک جعلی کاغذ لہرا رہا ہے، اور وہ قومی سلامتی کی کمیٹی سے بھی موقف سامنے آ چکا ہے، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی بتا چکی ہے۔ سازش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سازش تو اس نے اپنے خلاف خود کی، جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے، مہنگائی آسمان سے باتیں کرے گی، ادارے جو ہیں قومی ادارے وہ ڈس آرڈر کا شکار ہو جائیں گے، فائنینشیل ڈسپلن نہیں رہے گا، ملک دیوالیہ ہونے کی سٹیج پہ آ جائے گا، انتقام اپنے عروج پہ ہوگا۔ تو جو اس کے ساتھی ہیں اس کو چھوڑ گئے، 20 MNAs نے چھوڑا، اس کے اتحادیوں نے چھوڑا، اور آئین میں دیے ہوئے پروسیجر کے مطابق اسے فارغ کیا گیا۔ اب یہ ان کی باقیات موجود ہیں، وہ جو باقیات ہیں وہ ایوان صدر میں بھی ہیں، وہ گورنر ہاؤس میں بھی قبضہ کیا ہوا ہے، انلیگل قبضہ ہے، ایک آدمی گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کتنے منٹ لگتے ہیں اسے گورنر ہاؤس سے نکالتے وقت، لیکن ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ایک آدمی چیف منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ فارغ ہو چکا ہے، خود استعفیٰ دے چکا ہے، استعفیٰ دینے کے باوجود بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آدمی گورنر ہے، اسے ڈسمس کیا جا چکا ہے، وہ گورنر ہاؤس سے نہیں نکل رہا۔ آپ ان ایوانوں سے جنونی حد تک ان کے عشق کا عالم دیکھیں، یہ رہ نہیں سکتے ان کے بغیر۔ ہم تو جیلیں بھی کاٹ آئے ہیں، ہم نے سڑکیں بھی ناپی ہیں، اور پھر آگے بیٹھ گئے ہیں، سارے الزامات لیے ہم نے، ان کے جو جھوٹے الزامات تھے، ساری بکبک تھی، کچھ بھی نہیں تھا اس میں سچ۔ تو یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوا، ایسے شعبدہ باز کردار قوموں کی زندگی میں آتے ہیں۔ ہٹلر بھی آیا تھا، اس نے بھی جرمن قوم کو ایک بار پاگل کر کے چکرا کے رکھ دیا تھا، اور جب گیا تھا تو ہر چیز تباہ کر دی تھی، راکھ بچی تھی، ایشز بچی تھی باقی۔ شکر کریں ان PTI کے جو ریبیلینز تھے، انہوں نے عزم بغاوت بلند کیا، اور اتحادیوں کو ٹائم پہ اندازہ ہو گیا کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، پاکستان تباہی سے بچ گیا، یہ مکمل تباہی کر جاتا۔ اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ تو 12 سال کا منصوبہ بنا کے آیا تھا اپنے سہولت کاروں کے ساتھ، تو وہ 3.5 پونے 4 سال میں جھٹکا ہو گیا اس کا۔ بہت مہربانی، شکریہ۔